बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शफ़क़त इनकलाबी लाइव प्रोग्राम के साथ BBN के प्लेटफॉर्म से। आज हमने ये ज़रूरत इसलिए महसूस की क्योंकि आज 2-3 दिनों से मैं मुसलसल 1 नवंबर के तलक हक़ाइक़ के मुतलिक जब सोशल मीडिया पे लिख रहा था तो बहुत सारे दोस्त इनबॉक्स में आके भी सवालात पूछ रहे थे और बहुत सारे लोग स्टेटस के नीचे आके भी मुख्तलिफ़ सवालात कर रहे थे। तो हमने ये सोचा कि एक एक को जवाब देने के बजाय जो 1 नवंबर नामी हमारे इलाके में चलने वाली 76 साला एक अफसानवी कहानी है, इस कहानी के ऊपर जो हमारा एनालिसिस है वो दे दें और नई नस्ल को हम बता सकें कि इसमें क्या हक़ाइक़ थे, कितना फसाना है। तो सबसे पहली बात तो हमें देखने की ज़रूरत है जो बरसगीर के अंदर जो मूवमेंट चली थी, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चली थी, उसके मुतालिक बाद में जब पाकिस्तान की तश्कील या तख्लीक हुई, उसके बाद बहुत सारी अफसानवी कहानियाँ तख्लीक पाकिस्तान के मुतालिक गाड़ी गई और वो सीना बे सीना चलते हुए किताबों दर किताबें चलती हुई नई नस्ल तक मुंतकिल हुई और आज नई नस्ल गूगल के एरा में, इंसाइक्लोपीडिया के एरा में भी मनोवन उन अफसानवी कहानियों को बरसगीर के मुतालिक भी हकीकत मानती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बात अगर हम करें, एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखें बार बार मुतालिया पाकिस्तान के अंदर ये पढ़ाया गया या मार्शत इल्म के अंदर ये पढ़ाया गया या बुज़ुर्गों से ये सुना गया कि पाकिस्तान बना के मुसलमानों ने हिंदुओं से आज़ादी ली। तो जब बाद में हमने तहकीक की तो पता चला कि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर तो पहले हिंदुओं की अक्सरियत होने के बावजूद मुग़ल एम्पायर यानी मुसलमानों का कब्ज़ा था हिंदुओं के ऊपर। फिर मुसलमानों से कब्ज़ा मुंतकिल हुआ था अंग्रेज़ों को। हकीकत में तो मुसलमानों और अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान की आज़ादी ली थी। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर 47 के बाद जो लिटरेचर तख्लीक किया गया, उस लिटरेचर को थोड़ा सा क्या कहते हैं डिफरेंट स्टाइल से लिखने की कोशिश सबसे पहले हमज़ा अलवी ने 60s में हमज़ा अलवी ने नए अंदाज में उस लिटरेचर को तख्लीक पाकिस्तान, तश्कील पाकिस्तान या हिंदुस्तान की आज़ादी, मुस्लिम लीग की स्ट्रगल या कांग्रेस की स्ट्रगल या जो ग्रेट गेम थी उस ज़माने की, उसके मुतलिक हमज़ा अलवी ने थोड़ा बहुत लिटरेचर को दुरुस्त करने की कोशिश की 60 की दहाई में, 70 की दहाई में। 90 की दहाई के बाद डॉक्टर मुबारक अली ने बड़ा लिटरेचर लिखा। लिटरेचर लिख के एक नया पहलू उजागर करने की कोशिश की 14 अगस्त के मुतलिक, 15 अगस्त के मुतलिक, हिंदुस्तान के तकसीम के मुतलिक, पाकिस्तान की तश्कील के मुतलिक। जबकि दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ 47 में ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं था, बल्कि हमारा ताल्लुक़ था साबिका प्रिंसिपल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व अक्साई बताहा के साथ हमारा ताल्लुक़ था। क्योंकि हमारे यहाँ तो लिटरेचर अव्वल तो दस्तयाब ही नहीं है। हमारे यहाँ 1948 के जो हमारे गिलगित स्काउट्स के उस वक्त के सिपाही हैं, उनसे सुनी सुनाई कहानियों को आज हमारी कौम तारीख़ तस्वुर करती है। हालांकि उन बातों का हक़ाइक़ से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं बनता है। देखें, हम आगाज़ करेंगे 1 नवंबर की तरफ आने के लिए। हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे 3 जून के फार्मूले से। 3 जून 1947 के रोज़ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके नुमाइंदों के साथ कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर तक़सीम बरसगीर का फार्मूला तय हुआ था। उस फार्मूले में तय ये हुआ था कि जो हिंदू अक्सरियती सूबे होंगे उन पर मुश्तमिल हिंदुस्तान बनेगा, जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं उन पर मुश्तमिल पाकिस्तान बनेगा। 2 ऐसे सूबे थे जहां 19-20 के फ़र्क के साथ आबादी बराबर थी, बंगाल और पंजाब की। उनको एक खूनी लकीर के ज़रिए तकसीम करके मुस्लिम बंगाल, हिंदू बंगाल, अच्छा मुस्लिम पंजाब, हिंदू पंजाब बनाया जाएगा। ये तय हुआ। जब ये फार्मूला तय हो रहा था तो उस वक्त बरसगीर के सराउंडिंग में या दरमियान में, ब्रिटिश इंडिया के दरमियान में कोई 563 प्रिंसिपल स्टेट्स या पिटी स्टेट्स थे। उन स्टेट्स के बारे में जब सवाल आया कि इन स्टेट्स का क्या बनेगा, तो उसमें कुछ स्टेट्स तो ऐसी थी, जिस तरह सवात की स्टेट थी, खैरपुर की स्टेट थी जो पाकिस्तान के बीच में आ रही थी, या हिंदुस्तान के अंदर भोपाल की स्टेट थी, इस तरह की स्टेट्स थी। उनमें कुछ ऐसे स्टेट्स थी जो बड़ी बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार स्टेट थी, जिनमें जम्मू कश्मीर की स्टेट भी शामिल थी, हैदराबाद दक्कन की स्टेट भी शामिल थी और जूनागढ़ की स्टेट भी शामिल थी।
ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے اندر کیا کیا جائے، ان کا فیصلہ، مستقبل کا فیصلہ کیا کیا جائے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ ان سٹیٹس کے اندر کانگریس نے یہ کہا کہ عوامی ریفرینڈم کروایا جائے، ریفرینڈم میں اگر 51% سے زائد لوگ ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہیں گے تو وہ ہندوستان کے ساتھ چلے جائے، پاکستان کے ساتھ الحاق چاہیں گے تو پاکستان کے ساتھ چلے جائے۔ ایسے میں مسلم لیگ نے کانگریس کے ڈیمانڈ کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کیونکہ یہ ریاستیں عوامی ریاستیں نہیں ہیں بلکہ شخصی ریاستیں ہیں، تو جو حکمران ہیں ریاستوں کے، والیان ریاست، ان سے پوچھا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی کانگریس جیسی ڈیموکریٹک جماعت کو مسلم لیگ کی اس ڈیمانڈ کو ماننا پڑا۔ تو اس کے لیے پھر ایک فارمولہ یہ ہوا کہ 12 اگست کی رات تک جو اسٹیٹ جس کے ساتھ الحاق کرے گی، جو الحاق نہ کرے اس کو انڈیپینڈنٹ تصور کیا جائے گا۔ ایسے میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں پاکستان کے حق میں کیمپین کرنے کے لیے سری نگر تشریف لے کے گئے محمد علی جناح صاحب مہاراجہ ہری سنگھ سے مل کے انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کریں۔ تو مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان سے ایکسیڈ کرنے سے انکار کیا، حالانکہ محمد علی جناح کے ساتھ نہرو کے نسبت ہری سنگھ کے اچھے تعلقات تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرتے ہوئے یہ کہا کیونکہ آپ برصغیر کو تقسیم کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پر، میری اسٹیٹ جو ہے کثیر المذہبی اسٹیٹ ہے، یہاں پر مسلم بھی ہے، یہاں پر غیر مسلم بھی ہے، میں اگر اپنے عقیدے کو مد نظر رکھ کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کروں گا تو میری 65% جو رعایا ہے وہ مسلم، وہ مجھ سے متنفر ہوں گے۔ اگر میں 65% کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کروں گا تو وہ پھر میری جو غیر مسلم رعایا ہے وہ مجھ سے متنفر ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے جناح صاحب کو ایک آفر کی کہ آئے میرے ساتھ معاہدہ قائمہ کریں۔ معاہدہ قائمہ مینس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، جیسے ہے ویسے برقرار رہے گا۔ اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھوں گا، کسی کے حق میں استعمال نہیں ہوں گا، البتہ میرا ڈاک کا نظام پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت کے لیے جو ڈاک آتی تھی وہ وایا ایبٹ آباد بابوسر روڈ کے آتی تھی، تو یہ کہا کہ ڈاک بنگلو کے اوپر جو پاکستان کا ہم فلیگ بھی لہرائیں گے، اس پہ پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ یعنی معاہدہ قائمہ پر دستخط ہوئے۔ اس کے بعد نہرو صاحب نے وایا مری کو حالانکہ سری نگر جانے کی کوشش کی بغیر پرمٹ کے، تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو نہ چاہتے ہوئے گاندھی جی کو خود سری نگر جانا پڑا۔ گاندھی جی نے بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی مہاراجہ کو کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرے۔ مہاراجہ نے پھر سے ایکسیڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کیا تو بات آگے چلی، بات آگے چل کے 15 اگست کے دن، اب 14 اگست کی کہانی تو یہ بھی افسانوی کہانی ہے، بات کی بات ہے، 15 اگست کو جب برٹش امپائر تقسیم ہوا، اس کے بغل سے پاکستان نامی ایک ریاست معرض وجود میں آئی اور ہندوستان کو آزادی ملی۔ پاکستان کی تشکیل ہوئی، ہندوستان کو آزادی ملی۔ تو کیونکہ پاکستان بنانے کے پیچھے جو مین تھیم تھا، وہ مین تھیم یہ تھا کہ اس وقت USSR پھیل رہا تھا، چائنا کے اندر ماؤ کا انقلاب بھی بیجنگ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ایسے میں پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دلی اور ماسکو کو ڈی لنک کیا جائے۔ دلی اور ماسکو کو ڈی لنک کرنے کے لیے پاکستان معرض وجود میں لایا گیا، یا اس کی تشکیل کی گئی، یا پاکستان کی تخلیق کی گئی۔ پاکستان کی جب تخلیق ہوئی تو جو اب کے کیا کہتے ہیں واخان کی ڈیورین لائن پہ بلاکیٹ آیا، ماسکو اور دلی کا راستہ کاٹنے کی انہوں نے بات کی۔ لیکن جب مہاراجہ نے جموں کشمیر کو آزاد رکھنے کی بات کی تو وہ کنیکشن پھر بحال ہوتا ہے، کیونکہ مہاراجہ کہہ چکے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ برقرار تعلقات رکھیں گے، تو وایا جموں کشمیر دلی اور ماسکو لنک ہو رہے تھے۔ دلی اور ماسکو لنک ہو جاتے کیونکہ اس وقت پاکستان برز وجود میں آنے کے بعد کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی پرو ماسکو تھے، ماسکو کے اندر سوشلسٹ حکومت تھی، چائنا کے اندر بھی سوشلزم آنے کے قریب تھا، تو دنیا کی 40% آبادی پر مشتمل سوشلسٹ بلاک بن رہا تھا۔ یہ بات انگریز کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ تو اب انگریز نے اگلے پتے کھیلنے شروع کیے، کیونکہ یاد رکھے کہ 15 اگست 1947 کے بعد بھی دلی میں بیٹھا ہوا تھا کیا کہتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایز اے گورنر۔ پاکستان کی آرمی کے چیف جو تھے وہ تھے انگریز۔ KPK کے اندر بیٹھے ہوئے تھے پشاور میں بریگیڈیئر کیننگم، قبائلی علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کرنل بیکن، گلگت میں بیٹھے ہوئے تھے میجر الیگزینڈر براؤن، چلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کیپٹن میتھیسن یا میتھیو۔
یہ لوگ ہارڈ لائن پر رابطے میں آئے. اب انہوں نے کہا ہمارا مقصد کیونکہ فلاپ ہو رہا ہے اس لیے کوئی ایسا کھیل رچایا جائے جس سے ایک بار پھر کیا کہتے ہیں ماسکو اور دلی کا راستہ ڈی لنک ہو. کچھ ایسے علاقے پاکستان کی جولی میں ڈالے جائے جس کے بعد ہندوستان اور رشیا کا باہمی راستہ ٹوٹ جائے. ایسے میں پہلی کوشش کی گئی غلام نبی گلکار نامی ایک فرضی کریکٹر کو آزاد ریاست جموں کشمیر کے حکمران بنانے کا اعلان راولپنڈی کے کمشنر نے کیا 4 اکتوبر 1947 کے روز. 4 اکتوبر 1947 کے روز. لیکن اس کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی. نہ ملنے کے بعد پھر 22 اکتوبر 1947 کے روز بیکن اور کننگم نے قبائلی لشکر بھیجا مظفر آباد کے اندر حملے کے لیے. لشکر گیا مظفر آباد کے اندر حملے کے لیے. جانے کے بعد 22 اکتوبر ہوا. وہاں پر انسانی المیہ ہوا, بربریت ہوئی اور جو قبائلی درندے تھے وہ سری نگر کی طرف پیش قدمی کرنے لگے. اسی اثنا گلگت کے اندر بیٹھے ہوئے میجر الیگزینڈر براؤن نے گلگت کے 5 صوبیدار جو تھے ان کو اعتماد میں لیا. کیونکہ اس سے پہلے جب گنسارا سنگھ, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں, جب گنسارا سنگھ ایز اے گورنر آئے گلگت میں آ گئے تو میجر الیگزینڈر براؤن نے ہمارے 5 صوبیداروں کو جو صوبیدار میجر بابر خان کی قیادت میں بلا کے انہیں یہ کہا کہ اب اگر آپ پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو اچھا ہوگا, اگر آپ مہاراجہ کے ساتھ جائیں گے تو گاؤں کشی پر پابندی ہوگی, آپ کے لیے مسائل ہوں گے. کیونکہ پہلے گلگت سکاؤٹس ماتحت تھی برٹش فوج کے, تو اس نے کہا کہ برٹشر آپ کو 15 روپے کا اضافی الاؤنس دیتے تھے, 1 جوڑا جوتے اضافی دے رہی تھی برٹش گورنمنٹ, آپ کو 1 جوڑا وردی آپ کو اضافی دے رہی تھی, آپ کو مراد دے رہی تھی. وہ مراد آپ کو ہری سنگھ کی حکومت یا گنسارا سنگھ بریگیڈیئر آپ کو نہیں دیں گے. تو انہوں نے جب یہ بات کی تو ہمارا جو وفد تھا گلگت سکاؤٹس کے صوبیداروں کا وہ جا کے گورنر ہاؤس میں گنسارا سنگھ سے ملا. گنسارا سنگھ کے پاس جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے گنسارا سنگھ نے ان کو یہ کہا کیونکہ برٹش جو بڑے وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا ملک ہے برطانیہ, ان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں, مہاراجہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. مہاراجہ آپ کو بھی وہی سہولیات دے گا جو پنچ میں دیے ہیں, جو کشتواڑ میں دیے ہیں, جو ویلی میں, جو جموں میں, جو کرگل میں, جو لداخ میں, جو سکردو کے اندر جو مراعات ہے وہ گلگت سکاؤٹس کو بھی وہی مراعات ملیں گی. اس کے باوجود میں آپ کا آپ کے جو مطالبہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو میں آگے بھجوا دیتا ہوں, آگے سے جواب کا آپ انتظار کریں. جب یہ فیس کمپلیٹ ہوا تو ایسے میں گنسارا سنگھ نے بو محسوس کی یہاں کی اس کے خلاف کوئی سازش بن رہا ہے میجر الیگزینڈر براؤن 5 صوبیداروں کی مدد سے. ایسے میں گنسارا سنگھ نے جو سری نگر کی حکومت سے کمک مانگی. اس نے کہا کہ گلگت میں مجھے بغاوت کی سازش کی بو آ رہی ہے, لہٰذا میری دفاع کے لیے وہاں سے فوج بھیجے. تو وہاں سے اکتوبر کے آخری ہفتے میں 6ٹھی جموں کشمیر انفنٹری کا جو یونٹ تھا اس کو گلگت کی طرف بایا برزل پاس بھجوایا گیا. وہاں پر 2 کمپنیز کو مسلمان کمانڈرز کمانڈ کر رہے تھے, باقی غیر مسلم کر رہے تھے. یہ لوگ پیش قدمی کرنے لگے بونجی کی طرف. ٹھیک, اس کے بعد 31 تاریخ کو جو 6ٹھی جموں کشمیر انفنٹری تھی اس نے پڑاؤ ڈالا بونجی آ کے. تو براؤن کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق گلگت سکاؤٹس نے 31 اکتوبر کی رات کو محاصرہ کیا گورنر ہاؤس کی. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس محاصرے میں گلگت سکاؤٹس کے صوبیدار میجر بابر خان, کیا کہتے ہیں صوبیدار شاہ خان, فدا علی وغیرہ کی جو کمان میں جو گلگت سکاؤٹس کی تعداد تھی وہ 500 سے 1500 کے درمیان بتائی جاتی ہے. جبکہ افسانوں میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوؤں کا مقابلہ کیا, ڈوگروں کا مقابلہ کیا, ہندوؤں کو مار بھگایا. جب بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس روز گورنر ہاؤس کے اندر ٹوٹل 3 افراد موجود تھے. ایک گورنر گلگت جو 3rd ناردرن پروونس کے جو گورنر تھے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ, دوسرے تھے ان کے پرسنل فزیشین یعنی ذاتی معالج, تیسرے تھے ان کے اردلی جو ان کا بڈمین. یہ 3 لوگ تھے. جب محاصرہ ہوا گلگت سکاؤٹس نے جب گورنر ہاؤس کو محاصرے میں لیا, فائر کھلا, بھرپور قسم کا مقابلہ کیا. 3 افراد نے پورے گلگت سکاؤٹس کی کمپنی کے ساتھ رات بھر مقابلہ کیا اور اس جب گولیوں کا تبادلہ ہوا ان گولیوں کے تبادلے میں گلگت سکاؤٹس کے ایک جوان جن کا تعلق غالباً گنی شمزہ سے تھا, امیر حیات,
ان کو گولی لگی، جبکہ مہاراجہ کے بھیجے ہوئے گورنر اور ان کے ملازمین کو خروش تک نہیں آیا۔ یہ سارا کچھ پری پلان ہو رہا تھا۔ پھر اگلے مرحلے میں صبح پہلی پہر میں حسن خان صاحب جو تھے، اس وقت کیپٹن تھے مرزا حسن خان صاحب، وہ اپنی کمپنی کو لے کے گلگت کی طرف آئے۔ جب وہ گلگت پہنچے تو اس وقت تک بھی محاصرہ جاری تھا۔ تو اس کے بعد گرفتاری جو ہوئی وہ مذاکرات کے بعد بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ نے اپنی گرفتاری پیش کی۔ گرفتاری جب پیش ہوئی تو اس کے بعد اب ڈرامہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل افسانہ کا آغاز اب ہم کرتے ہیں۔ اصل افسانہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں میرے بھائیو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب کوئی ملک آزاد ہوتا ہے، آزاد ہونے کے بعد وہ ملک اپنی آزادی کا اعلان کرتا ہے تو اقوام متحدہ کا کوئی رکن ملک اس کی آزادی کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے ملک کے اندر اس کی ایمبیسی یعنی سفارت خانہ کھولنے کی اس کو اجازت دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ ملک آزاد و خود مختار ملک کہلاتا ہے۔ جب تک کوئی دوسرا ملک اس کو تسلیم نہ کرے تو ایسی کسی آزاد ریاست کا کوئی معنی یا مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات، اب جو ملٹری کو ہوا، ملٹری کو کے اندر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ گرفتار ہوئے۔ گھنسارا سنگھ گرفتار ہوئے تو ایک انقلابی کونسل نام کی ایک کونسل تشکیل دی گئی اور راجہ شہریار خان کو بلا کے گزارش کی گئی کہ آپ گلگت کی صدارت سنبھال لیں، ہم نے الگ ملک بنایا ہے، آپ اس کی صدارت سنبھال لیں۔ تو راجہ صاحب نے انکار کیا اور راجہ صاحب نے کہا کہ مجھے گلگت کا راجہ بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ گلگت کے راجہ بھی ہیں، آپ صدر بھی ہیں۔ پرانے پولو گراؤنڈ میں آ کے مرزا حسن خان صاحب نے انہیں کیا کہتے ہیں شہریار خان کو کا نام ایز اے صدر تجویز کیا اور انقلابی کونسل نے اس کے نام کی تائید کی اور خود CNC بن گئے، چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے، بننے کے بعد اس وقت یہ ایک بات ہمیں ماننی چاہیے کہ گلگت کے اندر کوئی زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 گھرانے مجینی محلے کے اندر غیر مسلم گھرانے آباد تھے جو کاروبار کی نیت سے وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت گلگت کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈوگرہ فوج کا قطعاً کوئی وجود موجود نہیں تھا، کوئی ہندو فوج وہاں پر موجود نہیں تھی، کوئی مہاراجہ کی کوئی بڑا کمک یہاں پر موجود نہیں تھا۔ چند ایک دکاندار تھے جن کی دکانیں موجودہ گڑھی باغ کے علاقے کے اندر تھی، جو موجودہ موتی مسجد کے ساتھ چند ایک دکانیں ہیں۔ ان میں جو مشہور زمانہ دکان ہے طالب شاہ دیسی کیک والی دکان، یہ جموں کے ایک ہندو کی دکان تھی جہاں پر طالب شاہ ان کے پاس ایز اے اسسٹنٹ کام کرتے تھے۔ تو اس روز طالب شاہ اس دکان کا مالک بن گیا اور کچھ اور دکانوں پر مقامی لوگوں نے قبضے کیے۔ کچھ دکاندار جن کی دکانیں تھیں وہاں پر لوگوں نے لوٹ مار بھی کی دکانوں کے اندر اور قرضے مرضے بھی لوگوں کے معاف ہو گئے۔ پھر ایسا ہوتا ہے، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ آگے کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت گلگت میں نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا وجود تھا، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، نہ وہاں پر کوئی اکنامسٹ تھا، نہ وہاں پر کوئی سفارتکار تھا۔ ملک کیسے چلاتے ہیں کسی کو کسی قسم کی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ دوسری بات، کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان سے الحاق کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ 1947 میں 15 اگست کو پاکستان نامی ملک بن چکا ہے، ہندوستان آزاد ہو چکا ہے۔ اس کی خبر گلگت کے اندر جو اس وقت جو موجود لوگ تھے چھٹی جموں کشمیر انفینٹری کے کیپٹن مرزا حسن خان اور کرنل احسان علی افنگر کے علاوہ ان صوبیداروں کو لفظ پاکستان کا بھی پتہ نہیں تھا۔ محمد علی جناح نام کے کسی شخص کو بھی یہ نہیں جانتے تھے۔ محمد علی جناح سے صرف ایک ہی شخص کی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ہوئی تھی کیپٹن مرزا حسن خان کی، غالباً بمبئی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کو جناح نامی شخص کا بھی نام کا پتہ نہیں تھا، کسی کو مسلم لیگ نامی جماعت کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ اگلے روز امیر جہاندر شاہ نامی بسیم کے ایک فرد کو ایک مراسلہ دے کے بھجوایا گیا ایبٹ آباد کی طرف ٹیلی گرام دینے کے لیے محمد علی جناح صاحب کو الحاق کے لیے۔ اگر آپ کی خود مختار اسٹیٹ تھی تو پھر الحاق کی کہانی کیسے آ گئی؟ کیا کوئی خود مختار اسٹیٹ کسی کے ساتھ الحاق کرتی ہے؟ تو دوسرے دن ہی آزاد و خود مختار اسٹیٹ والی کہانی تو ڈیفیوز ہو جاتی ہے، کیونکہ کیا کہتے ہیں امیر جہاندر شاہ جاتے ہیں میر افروزہ اور میر افنگر کے خطوط کو پوسٹ کرنے کے لیے ایبٹ آباد۔ وہ ایبٹ آباد جاتے ہیں، وہاں سے وہ ٹیلی گراف دیتے ہیں، تو ٹیلی گراف کا کوئی جواب نہیں آتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر مہاجرین کا ہی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو وہ گلگت جیسے دور افتادہ علاقے کے اندر پاکستان نہیں آنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو کراچی میں بیٹھی ہوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا موقف تھا، لیکن جس انگریز نے یہ سازش رچائی تھی
اس نے پلان کے تحت انہیں امیر جہاندر شاہ کو ملاقات کے لیے بھیجا گیا، کس کے پاس؟ خان قیوم خان کے پاس، کیونکہ خان قیوم خان کے PK کے اندر تھے، اور خان قیوم خان کی جو ماں تھی ان کا تعلق بسین کے امیر جہاندر شاہ کے فیملی سے تھا۔ خان قیوم کے پاس گئے تو خان قیوم نے بریگیڈیئر کیننگم اور کرنل بیکن کو اعتماد میں لے کے سردار عالم نامی سرائے سالہ ہری پور سے کلاس 3 مجسٹریٹ یعنی ایک نائب تحصیلدار کو گلگت کے لیے لیزان آفیسر بنا کے بیچنے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر کے دن جب ڈکوٹا طیارے پہ لینڈ کر گئے اپنا یہ نائب تحصیلدار سردار عالم خان گلگت ایئرپورٹ کے اوپر جہاز میدان میں لینڈ کر گئے، تو ہمارے نام نہاد ریاست کے ہوائی صدر راجہ شاہ رئیس خان گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ یہیں سے ہماری قومی تذلیل کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ میجر براؤن یہ سارا منظر ایک چارپائی بچھا کے دیکھ رہا تھا اور اپنے پلان کو کامیابی کے لیے وہ پیش بندی بنا رہا تھا۔ اسی لمحے جب وہ ان کو ریسیو کرنے کے بعد میجر براؤن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سردار عالم کی، کیونکہ وہ دونوں ایک پیج پہ تھے، اور ہمارے صدر کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تحصیلدار صاحب جو آئے ہیں، PA صاحب پولیٹیکل ایجنٹ صاحب جو آئے ہیں، یہ تھک کے آئے ہیں، آپ کل ملاقات کے لیے آئے۔ رات کو وہ دوسرا پروگرام بناتے ہیں۔ صبح جب شاہ رئیس خان ملنے جاتے ہیں نائب تحصیلدار کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں، براؤن ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جناب آپ کیا کریں گے، یہ صدارت وادارت تو کوئی لمبی چیز نہیں ہے، میں اور تحصیلدار صاحب چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سرکاری پکی نوکری دے دیں۔ تو اسی وقت آپ کی نام نہاد ریاست کے ہوائی صدر راجہ شاہ رئیس خان مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے سرکاری نوکری دے دو، تو انہیں CSI کی نوکری آفر ہوتی ہے، اور یہ کہانی یہاں تمام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لمحہ کیا آتا ہے، کیونکہ 22 اکتوبر ہوا مظفر آباد میں، 22 کے جواب میں مہاراجہ ہری سنگھ کو نہ چاہتے ہوئے 27 کے دن انٹیریم ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن کرنا پڑتا ہے۔ 27 تاریخ کو ہندوستان کی فوجیں اترتی ہے۔ اس کے بعد نومبر میں 1 نومبر میں گلگت کی واردات ہوتی ہے، 16 نومبر ہوتا ہے۔ 16 نومبر کے بعد پاک بھارت کے مابین پہلی کشمیر کے مدعے کے اوپر جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک انٹیریم ایکسیشن ڈاکومنٹ سائن ہو چکا ہوتا ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس حساب سے گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر کا سارا علاقہ عبوری طور پر ہندوستان کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ پاکستان اور ہندوستان کی فوجوں میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جنگ چلتی ہے اگست 1948 تک۔ اس جنگ کے اندر کچھ علاقوں پر ہندوستان دوبارہ قبضہ کر لیتا ہے، اور بلتستان کے علاقے کو پاکستان کی ریگولر افواج قبضہ کر لیتی ہے، سکردو پہ قبضہ کر لیتی ہے، خرمنگ کافر پہاڑ تک کے علاقے کے اوپر پاکستان کی ریگولر افواج قبضہ کر لیتی ہے۔ اسی اثنا ہندوستانی حکومت چلی جاتی ہے اقوام متحدہ کے اندر۔ اقوام متحدہ کے اندر UNCIP نامی ایک کمیشن بن جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈو پاک۔ جب یہ کمیشن بن جاتا ہے 13 اگست 1948 کے دن سیز فائر ہوتا ہے۔ سیز فائر کے بعد ہندوستانی افواج جہاں پہنچی ہے ان کو وہیں پہ روکا جاتا ہے، پاکستانی افواج جہاں پہنچی ہے ان کو وہیں پہ روکا جاتا ہے، اور 15 اگست 1948 کے روز سکردو کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے، اور بلتستان کا علاقہ پاکستان کے زیر کنٹرول چلا جاتا ہے، کیونکہ گلگت تو اس سے بہت پہلے کیا کہتے ہیں 7-8 مہینے پہلے 16 نومبر کو پاکستان کی عملداری میں آ چکا ہوتا ہے۔ 15 اگست 1948 کے روز پاکستان کے مکمل کنٹرول میں آ جاتا ہے موجودہ بلتستان کا علاقہ۔ اس کے بعد یہ 1 نومبر سیلیبریشن کی کوئی کہانی ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے۔ ہمارے صدر صاحب جو ہوتے ہیں وہ سول سپلائی میں جا کے منشی بھرتی ہوتے ہیں CSI، جبکہ ہمارے آرمی چیف دوبارہ جا کے پاکستان کی ریگولر آرمی میں ایز اے لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں۔ وہیں پہ بیچ میں 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور 1953 میں جب راولپنڈی سازش کیس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ریٹائر ہو کے گلگت آ کے گلگت لیگ نامی ایک پولیٹیکل وہ پارٹی بناتے ہیں۔ تو اس وقت بھی بلتستان کا علاقہ اس پارٹی کے اندر بھی شامل نہیں ہوتا ہے، گلگت لیگ بنا لیتے ہیں۔ پھر ایوب خان کے مارشل اللہ لگنے کے بعد ہمارے جو آرمی چیف تھے، جو خود ساختہ آرمی کے آرمی چیف تھے حسن صاحب، وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنی سابقہ ریاست کے شہر مظفر آباد۔ وہاں جا کے وہ ڈیولپمنٹ آفیسر بھرتی ہوتے ہیں، اور وہیں سے ڈپٹی سیکرٹری وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو 1 نومبر کی کہانی یہاں پر کلوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو علاقے ہندوستان کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ ہندوستان کے قبضے میں رہتے ہیں، جو پاکستان کے قبضے میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کے قبضے میں رہتے ہیں۔
जबकि फिर ऐसा होता है 80 की दहाई में आकर 1 नवंबर ज़ेर बहस आता है। 80 की दहाई के बाद गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त बिलखुसूस बलूचिस्तान नेशनल फ्रंट और कराकरम नेशनल मूवमेंट वाले 1 नवंबर को बतौर आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। शुरू के दिनों में जब ये लोग सेलिब्रेट करते थे तो इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती थी, स्टेट इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करती थी। उस ज़माने में एक बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन यानी BSF बल्तिस्तान की सबसे बड़ी तलबा तंजीम थी, और BSF के दोस्त अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, BSF के रिकॉर्ड के अंदर जाके देखें, BSF सालाना 15 अगस्त को योम आज़ादी बल्तिस्तान मनाया करती थी। तो ये साफ साबित होता है 1 नवंबर की जो वारदात थी, इस वारदात का ताल्लुक साबिका गिलगित एजेंसी से था या वजारत गिलगित से था, उसी इलाके से था जो बीच में लीज के नाम पर यहाँ पर अंग्रेज़ भी बैठा हुआ था, जहाँ पर गवर्नर घनसारा सिंह आए हुए थे। इंडस से पार के इलाकों का 1 नवंबर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। 1995-96 तक, बल्कि सन 2000 तक बल्तिस्तान के अंदर 15 अगस्त को योम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता था। यादगार शोदा सिकरदू के अंदर तकरीब भी BSF मनाती थी आज़ादी बल्तिस्तान के नाम से। लेकिन 2005-08 के बाद जब कौम परस्त ठंडे पड़ गए, जब कौम परस्तों को इदराक हुआ कि ये एक आज़ादी की कहानी झूठी थी, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान ने एक नया नैरेटिव डेवलप किया। 1 नवंबर को आज़ादी गिलगित के बजाय आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान करार देना शुरू किया, जिसके बाद बल्तिस्तान के अंदर भी लोग 1 नवंबर मनाना शुरू कर गए। देखें, चंद एक सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है, आज़ादी के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि दुनिया का कोई और आज़ाद मुल्क आपकी आज़ादी को तस्लीम करके अपने मुल्क के अंदर सफारत खाना खोलने की आपको इजाज़त दे दें। गिलगित के उस ड्रामे को किसी ने दुनिया के अंदर, किसी इंडिपेंडेंट मुल्क ने 1 नवंबर वाली नाम जाली रियासत को कहीं पर एक्सेप्ट नहीं किया था। एक पहली बात। दूसरी बात ये थी कि वो क्या कहते हैं 16 दिन के बाद पाकिस्तान के मुकम्मल कंट्रोल में आ गई थी एज़ पर ब्रिटिश प्लान। ठीक। तीसरी बात ये है, देखें चंद एक सवालात है, बहुत मोटे सवाल और सादा सवालात है। दुनिया के अंदर UCs के अंदर, यूनियन काउंसिल के अंदर तहरीक चलती है तो तहसील बनाने की तहरीक होती है। तहसीलों के अंदर तहरीक चलती है तो सब डिवीज़न बनाने की तहरीक चलती है। सब डिवीज़न के अंदर तहरीक चलती है तो ज़िला बनाने की होती है। ज़िले की तहरीक होती है डिवीज़न बनाने की। डिवीज़न्स की तहरीक होती है सूबा बनाने के लिए। सूबों के अंदर तहरीकें चलती है सूबे को मुल्क बनाने के लिए। ये दुनिया की बदतरीन ऐसी कैसी तहरीक हो सकती है यहाँ पर सूबे को नयाबत बनाया गया। घनसारा सिंह महाराजा हरि सिंह ने जिस गिलगित को क्या कहते हैं जुलाई 1947 में शुमाली सूबा डिक्लेयर किया था, तो उसको नवंबर में लाके नियाबत बनाया गया। नियाबत यानी तहसील से भी निचले दर्जे पर। जब आप गवर्नर को गिरफ्तार करते हैं तो गवर्नर के बाद तो आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, आपको सदर बनाना चाहिए था। सदर और प्राइम मिनिस्टर बनाने के बजाय आपने बनाया जनाब गिलगित एजेंसी, उसको आपने बनाया गिलगित एजेंसी, और वहाँ पे आपने लाके बिठाया पॉलिटिकल एजेंट। गवर्नर के बाद पॉलिटिकल एजेंट को लाना, ये तो मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर अगर आज जो जश्न मनाया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो तकरीबात मनाई जा रही है, जो हवाई तकरीरें स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशंस करती है या इवन हमारे नेशनलिस्ट दोस्त भी जाने अनजाने में जो तकरीरें कर रहे हैं, इन तकरीरों की ट्रांसलेशन करके एक महज़िब दुनिया में अगर कि कोई आदमी सुन ले, वो तो हमारी हमाकतों पर, हमारी हरकतों पर हमारा मजाक उड़ाएगा। याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ग़ुलामी की शक्ल तब्दील हुई थी 1 नवंबर के रोज़। ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि मैं जो मौक़ूफ़ रखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा साहिब इल्म लोगों का भी यही मौक़िफ़ है कि ये अफ़सानवी कहानियाँ हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई भी मशहूर बयानिया बन जाता है, कोई मशहूर नैरेटिव बनता है, तो कोई अनपॉपुलर स्टांस लेके कोई लोग घबरा जाते हैं अनपॉपुलर स्टांस लेने के लिए। क्योंकि पहले कौम परस्त कहते थे कि कर्नल हसन खान हमारा हीरो है, बाबर खान हमारा हीरो है, शाह खान हमारा हीरो है, शाह रईस खान हमारा हीरो है, शेरज़मान हमारा हीरो है, फ़िदा अली हमारा हीरो है। ये जो कहानियाँ थी ये पॉपुलर कहानियाँ थी। तो इन पॉपुलर कहानियों के जवाब में पहला मज़मून मेरा छपा था रोज़नामा बांगे शहर के अंदर 1 नवंबर
2008 کے روز 1 نومبر کو 1 نومبر جشن منائے یا کر لے ماتم کے نام سے۔ پھر اگلے سال ہم نے ایک اور مضمون پبلش کروایا 2009 میں، 1 نومبر انقلاب یا حادثہ۔ تو دوستو اس کا کنکلوژن یہ 1 نومبر کو ایک حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کے اندر ہمارے مقامی کچھ نچلے لیول کے آفیسرز اور سپاہی استعمال ہوئے تھے۔ تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی گلگت بلتستان کا علاقہ آئین پاکستان کی روشنی میں، آئین ہندوستان کی روشنی میں، پاک چائنا بارڈر ایڈجسٹمنٹ کی روشنی میں، پاکستان کے بڑے بڑی عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں، آزاد کشمیر کی عدالت کی فیصلوں کی روشنی میں، اس کے بعد مودی کے 5 اگست کے اقدامات کی روشنی میں، اقوام متحدہ کے قراردادوں کی روشنی میں، گلگت بلتستان از اسٹل پارٹ اینڈ اے پارسل آف فارمرلی پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی بات چیت ہماری لمبی تو ہوئی، ہم نے پوری کوشش کی کہ مختصر وقت میں لائیو آ کے اس کے اوپر سوالات آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ تو جتنا سوالات ہم آپ کے سامنے رکھ سکے ہیں، بہت سارے دوست ناپسندی کی بنیاد پہ گالیاں دینے کے بجائے خود بھی غور کرے۔ گوگل کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ اور سمارٹ فونز کا زمانہ ہے، تمام ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں، ہم اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو مکالمے کا شوق ہو تو کسی بھی فورم پہ اس موقف کے اوپر دلیل کے ساتھ مکالمہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ پھر بھی کسی نوجوان کا کوئی سوال ہو تو وہ ان باکس میں ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔